Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Aboli Missionary, wise number 976. Niramal hoye ekat bharani arasi bhai kaat bharani arasi इसमें मुख नादी से कोई रे भाई मुख नादी से कोई। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मीर फरमाते हैं कि एक आरीसा है, मिरर, अगर उसकी सरफेस डर्टी है तो उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा। मौला तुम्हारा जो है वो दूर नहीं, तुम्हारे घट के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन जो घट निर्मल होए, पानी भी अगर गंदा है तो उसमें देखने से अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। घट को साफ करना, अंतर को पाक करना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग जो सुबह की इबादत के लिए आते हैं या अपने घरों में बैठते हैं, हमारी नीयत तो होती है कि हम इबादत करें, लेकिन बात यह होती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ये शिकायत हमारी जमात के अंदर बहुत है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। यहाँ तक कि मौलाना हज़रत इमाम पर भी उसके हुजूर में सलवात किए गए। ये सवाल जो थे वो यही थे कि मौला ध्यान नहीं लगता, और हज़रत इमाम को अपने फरमान के अंदर इसका खुलासा करना पड़ा। माँ बाप ने फरमाया कि पहली चीज ये है कि तुम कोई मशीन नहीं हो, कि मशीन को ऑन किया और मशीन जो है वो फेथफुली चलती रही जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। मशीन का नाम लेके मौला ने एक बहुत बड़ी सटल बात कही है, और वो ये है कि मशीन बराबर होनी चाहिए, उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उसके तमाम पार्ट्स हैं वो वर्किंग होने चाहिए, तब मशीन चलेगी। अगर मशीन के अंदर कुछ खराबी है तो वो मशीन भी नहीं चलती। तो मौला का ये कहना कि तुम कोई मशीन नहीं हो, उसका ये मतलब है कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारी पावर में ये चीज है कि अपने ख्यालात को अपने हाथ में रख सको। मशीन जो है वो सब्जुगेटेड है, मशीन है वो दूसरे के आधार पर चलती है, लेकिन हमारा दिल हमारे अपने हाथ में है, हमारे ख्यालात हमारे अपने हाथ में है। ख्यालात लगाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। अगर हमारे दिमाग के अंदर सारा दिन दुनिया की बातें भर जाएं, रात को नींद के अंदर अपने सपने भी ऐसे ही दुनिया के ख्यालात के आते होंगे। अब ये आदमी उठ के 4 बजे इबादत करे तो इसका जो दिमाग है वो भरा हुआ है दुनिया की बातों से, और इन दुनिया की बातों की तरफ हमारा ख्याल और ध्यान जाएगा। इन्होंने एक हमको ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कही, एक सारा गिनान है, उसमें बहुत से ज्यादा पार्ट आदमी के सपने के ऊपर है, ड्रीम।
پھر کہتے ہیں کہ ایک غریب شخص تھا، رانک یعنی اس فقیر جس کے پاس کچھ نہیں، وہ سویا تو اس کو سپنا آیا کہ وہ راجا بن گیا ہے، ہاتھی گھوڑے اس کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اب یہ جو رانک تھا، یہ جو بالکل پاپر تھا، یہ لوگوں کو پیسہ دیکھ کے، ان کو گاڑیوں میں گھومتا دیکھ کے، ان کو محلوں میں رہتا دیکھ کے، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں رہتی تھی، اور اس کی اچھا یہ ہوتی تھی کہ دیکھو نا کیسے مزے سے رہتے ہیں۔ یہ چیز اس کے دل کے اندر کمپلیکس پیدا کرتی تھی، اور اس کی یہ ڈیزائر ظاہر میں تو پوری نہیں ہو سکتی۔ اب سپنے کے اندر اس کی یہ ڈیزائر پوری ہوئی کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی گھوڑے پالکی وغیرہ نوکر چاکر سب موجود ہیں، مگر جب یہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ پاپر کا پاپر ہے، رنگ کا رنگ ہے۔ ایک اور پارٹ کے اندر پھر کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کو بچہ نہیں ہوتا تھا، وانجھنی تھی، بیرن تھی، اور اس کی یہ بہت ڈیزائر تھی کہ خدا اس کو اولاد دے دے۔ سپنے میں اس کو اولاد ہوئی، کیا خوش ہوتی ہے، لیکن جب یہ آنکھ کھلی تو کچھ نہ تھا۔ یہ ایلوژن ہے ہمارا۔ جس طرح نیند کے اندر ہمیں سپنے کے اندر بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بہت سی ڈیزائر ہماری پوری ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندگی کے جاگرت اوستھا کے اندر کہ ہم سارا دن کام کاج کرتے، کھاتے پیتے، یار دوستوں کو ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے برین میں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے اس برین کے اندر جو جگہ ہے وہ انہی چیزوں سے بھری رہتی ہے کہ جو دنیا کی ہوتی ہیں۔ اب جب بھی ہم کو تھوڑی شانتی ملتی ہے، ہم کچھ وچار کرنا چاہتے ہیں تو دنیا ہی کے وچار آتے ہیں۔ اب ہمارا دھیان کیسے لگے؟ مولانا شاہ سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ دیکھو تم سارا دن بک بک مت کرو۔ یہ شبد بک بک مولا کے شبد ہے۔ سارا دن بک بک مت کرو، خاموش رہو، جتنا بن سکے کم بولو، کیونکہ امام فرماتے ہیں بولنے سے دماغ کی جو انرجی ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے، کم بولو۔ ایک اور بزرگ نے یہ کہا ہے کہ خدا نے منہ ایک دیا ہے، کان دو دیے ہیں، یعنی جتنا تم سنتے ہو اس سے آدھا بولو، سنو زیادہ، بولو کم۔ دینداروں کبھی کبھی کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو لٹا دیتے ہیں، دروازے بند رکھتے ہیں، اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، خاموش رہو، اس کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، باتیں مت کرو، کیونکہ باتیں کرنے سے انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ سارا دن اپنا کام کرو، ضرورت کی چیز ہے وہی بولو، اور اپنے دل کے اندر مولا کے ساتھ ٹیلی فون کی تار لگا دو۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھوں سے کام کرو، دل سے یار کو یاد کرو، دوست کو یاد کرو۔ بیت الخیال ہمارے اسماعیلی مذہب میں ہزاروں سال سے چلا آتا ہے، ہزاروں سال سے۔ ہم لوگ آج کل تو ایسا ہی لیتے ہیں کہ مولانا علی اور رسول اکرم کے زمانے سے اپنا پیریڈ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ست پنتھ ہے یہ ہر نبی کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسا کہا ہے کہ ہر نبی جو تھے میرے وہ سب مسلمان تھے، ان کا دین ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام دین تھا۔ یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر نیچا کر دینا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سبمٹ ہو جانا۔ اسی سبمشن کو اسلام کہتے ہیں، اور ست پنتھ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ہمارے گنانوں میں دوسرے طریقے سے سمجھایا گیا۔ سبمشن کیا ہے کہ تن من دھن گر میں ارپن کیجئے، سبمٹ ہو جاؤ۔ تمہارا جو تن ہے شریر، تمہارا من ہے، تمہارے خیالات اور تمہاری جو پراپرٹی ہے دنیا کی، یہ سب گر کو ارپن کر دو۔ مولا ایسا نہیں کہتا کہ بینک بیلنس نکال کے مجھ کو دے دو، مولا ایسا بھی نہیں کہتا
کہ تم اپنے بدن کا گوشت نکال کے مجھے دو. یہاں مطلب یہ ہے کہ تمہارا تن من دھن گرو کے حکم کے اندر رہنا چاہیے. یہ سب مشن ہے. ہماری محبت مولا کے لیے ہوئے, دنیا کی دولت کے لیے نہیں. ہماری محبت مولا کے لیے ہوئے, شریر کے آرام کی نہیں. اب سبمیشن کی جو بات آئی اس میں ہمارا شریر ساتھ ہے. صبح نہیں اٹھا جاتا. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ تم نے اپنے بدن کو اپنے گرو کے سبمٹ نہیں کیا, اس کے لیے نہیں اٹھا جاتا. یہ تن بھی اس کا ہے, یہ من بھی اس کا ہے. اگر کسی آدمی کو پروڑیے 4 بجے ایئرپورٹ پہ جانا پڑے تو وہ 3 بجے سے پہلے تو گھر سے نکل جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو ایک دن ہوتا ہے نا. ہاں ایک دن ہوتا ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پروڑیے 4 بجے کام پر جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ رات کو 12 بجے سے صبح 8 بجے تک کام کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو صبح 6 بجے سے لے کے دوپہر کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں. تو اپنی جاب کے اوپر جس طرح ہم جاتے ہیں تو یہ جو ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے یہ جاب ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی مولا کے فرمان کے ساتھ کتنی ہے, ہماری سب مشن کتنی ہے. جب تک ہمارے دل میں حضرت امام کی محبت یا جب تک ہمارے دل کے اندر اس کے نور کو پانے کا خیال نہیں آتا, ہماری اچھا نہیں ہوتی اور ہمارے اندر یہ کنوکشن پیدا نہیں ہوتی, تب تک ہمارا دل بھٹکتا رہتا ہے. ہمارے پیر نے دھیان لگانے کی ٹیکنیک بتائی ہے, لیکن میں وہ ٹیکنیک آپ کو ابھی بتاؤں اس کے پہلے پریپیئر کرنا چاہتا ہوں. اور پریپریشن یہی ہے کہ آپ کے خیال کے اندر ویراگ پیدا ہو گئے. انگلش میں ویراگ کو کہتے ہیں ریننسیشن. کہے کی ریننسیشن؟ دنیا کی محبت, اس کو ریناؤنس کرو. دنیا کی محبت کو ریناؤنس کرو. مال کی محبت, تن کی محبت, عیش آرام کی محبت, موٹر بنگلے کی محبت, جتنی بھی چیزیں جو ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ سبند رکھتی ہیں, ان چیزوں کو یوز کرو. ان چیزوں کے اندر رہنا ہے ہمیں, ان کو ہم کو چھوڑ نہیں دینا, لیکن اپنے دل میں سے اس چیز کو ریناؤنس کر دینا چاہیے. بہت اچھا پاٹھ گرو شمس ماں باپ نے فرمایا. سیدھے سادے شبد ہیں لیکن بہت اونڈا گہرا مطلب ہے. شمس کہتے ہیں آوے تو روزی نہیں تو روزہ, ایسا دھیان میرے شاہ جی سو دھرنا حبی اللہ. آ گئی کوئی چیز روزی سمجھ کے خدا کا شکرانہ ادا کرو, یوز کرو. اور اگر کسی دن کچھ نہیں ملا تو روزہ سمجھ لو. یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے آپ کو کچھ دولت دی ہے شکر الحمدللہ, اور اگر کبھی نہیں دی غریبی ہے تو بھی شکر الحمدللہ. اس کے پیچھے دوڑنا نہیں. دولت کمانے کے لیے خاص طور پہ دنیا کی جو سب سے زیادہ محبت لگانے والی چیز ہے تو یا دولت ہے یا عورت ہے. یہ 2 چیزیں انسان کو دبو دیتی ہیں, یا عورت کی محبت یا دولت کی محبت. آج کی اس دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں. ان چیزوں کے اندر ہمارا خیال دھیان سب چلا جاتا ہے. دولت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں, دولت کے ساتھ ایسی محبت لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. مال کی محبت عورت کی محبت سے زیادہ خراب ہے, کیونکہ جو مال ہے انسان کے دل کو تنگ کر دیتا ہے. ان دونوں کے اندر گناہ ہے. عورت کی محبت میں بھی گناہ ہے, مال کی محبت میں بھی گناہ ہے.
لیجیٹیمیٹ جو حق ہمارے اوپر ہمارے مولا نے رکھا ہے وہ رکھنا ضروری ہے. دولت کماؤ، کیونکہ دولت نہ کمانے سے ہمارے بال بچے، فیملی، ہم خود تکلیف میں آ جائیں گے. دولت کمانا منع نہیں، دولت کا رکھنا بھی کوئی منع نہیں. منع یہ ہے کہ دولت کے اوپر ہمارا پیار آوے تو ایسی بات نہ بنے. اردو میں کہتے ہیں کہ بھئی چمڑی چلی جائے بھلے جائے، دمڑی نہ جائے. یعنی آدمی دولت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دے گے، وہ چیز بہت بری ہے. ہمارا دل دنیا کی تمام چیزوں سے اٹھ جانا چاہیے. اس کو انگلش میں ریننسیشن کہتے ہیں اور ہمارے گینانوں میں اس کو ویراگ کہتے ہیں. یہ ویراگ بہت ضروری چیز ہے. ہمارا دل ہمیشہ اوپر جانے کی اس منزل کے خیالوں میں رہنا چاہیے. ایک دن مرنا ہے، ضرور مرنا ہے. مرضی سے مریں گے، راضی خوشی سے مریں گے تو آرام ملے گا، اچھا ہوگا. نہیں راضی خوشی سے جائیں گے تو زبردستی لے جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو جب یہ حالت ہے کہ ہم کو ہر حال میں موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا تو دینداروں کیوں ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میرے کو اپنی منزل پہ جانا ہے. کوئی ایک مسافر مسافری کے اوپر جائے تو اس کی کوئی منزل تو ہونی چاہیے نا. اس کا گھر اس کی منزل ہے، وہ اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہے. ہم وینتی کا گنان بولا کرتے ہیں، اے جی آدم یاد نرنجن نرگن آپ اروپ اصل ہمارا سمی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ مہرا کرو مورا سائیاں ابڑا شرن تمہاری. یہاں ایک چیز ہم کو یہ دیکھنے کی ہے، ہم آئے کدھر سے؟ ہم کہتے ہیں نا اصل مکان پہ پہنچنا ہے، تو وہ ہماری اصل کیا ہے؟ مولانا سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں کہ اصل تمہاری خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس میں سے تم جدا ہوئے. اس نے تمہیں خلق کیا، کریٹ کیا. خدا کا کوئی بدن نہیں ہے، خدا کوئی چیز نہیں کہ اس میں سے ہم تھوڑا سا نکال لیں تو وہ کمتی ہو جائے. $1 کے 100 سینٹ ہیں، ہم نے اس میں سے 2 سینٹ نکال دیے تو وہ $1 نہیں رہا، وہ کم ہو گیا، 98 سینٹ رہ گئے. یا سمندر کے پانی میں سے ہم 1 بالٹی بھر لیں تو میتھمیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ پانی سمندر میں سے گھٹ گیا. خدا ایسا نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے اندر سے کوئی چیز گھٹتی نہیں. وہ تبارک و تعالی ہے، ہر چیز حساب بگر کی ہے، نہ اس کا کوئی سٹارٹ ہے نہ اس کا کوئی اینڈ ہے. اس کو برکت کہتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا. اس کی کریشن جس طرح کہ ایک پینٹر ہے، وہ اپنے برین میں سے اپنی تھنکنگ کے واسطے سے برش پھراتا ہے، کلر ڈال جاتا ہے. یہ جو پینٹنگ ہے وہ اس کی کریشن ہے، اس کے برین میں سے نکلی. خدا تعالیٰ نے ہم کو اس طرح سے کریٹ کیا، یعنی ہم خدا کی کریشن ہے. اور خدا بہت اعلیٰ اونچا ہے، کمپلیٹ ہے. اس کی کریشن بھی پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہے. لیکن ہم جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلیٰ درجے کی چیز جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، انٹلیکٹ کہتے ہیں، وہ ساتھ لے کے آئے، اور اس انٹلیکٹ کی وجہ سے ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. حق پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. دنیا کی موہ ممتا لالچ پھنس جاتی ہے. میں نے کسی واعظ میں ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. 2 دوست ایک استاد کے پاس پڑھتے رہے، بڑے ہو گئے.
ایک تو فقیر بن گیا، درویش بن گیا، وہ عبادت کی لائن میں اتر گیا. دوسرا جو تھا اس نے ایک مٹھائی کی دکان کھول لی، وہ بیپاری بن گیا. بہت برسوں تک ایک دوسرے سے ملے نہیں، لیکن بہت برسوں کے بعد وہ جو فقیر تھا وہ گھومتا اس شہر میں آیا اور اپنے دوست کو ڈھونڈا. اس کی دکان پہ آیا، ایک گلے ملے، بہت خوش ہوئے. کئی برسوں کے بعد ملے تھے، بیٹھے باتیں چیتیں کرنے لگے. یہ بیپار کی اور پیسے کی اور مٹھائی کی باتیں کرے، اور وہ موت کی اور جنم کی اور عبادت کی یہ باتیں کرے. ایسا باتیں کرتے کرتے یہ جو مٹھائی والا تھا اس کو بھی تھوڑا خیال ہوا. کہتے ہاں لیکن کیا کیا جائے، دنیا چھوڑی نہیں جاتی. اس نے کہا چھوڑو مگر دنیا میں سے بھاگو مت. یہ بات کرتے تھے. ہنی کی، مد کی ایک پلیٹ بھری پڑی تھی، اس کے کنارے کنارے بہت سی مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں. کچھ مکھیاں اس مد کے اندر اتر گئیں. بات کرتے کرتے یہ جو فقیر شخص تھا اس نے ایسا ہاتھ مارا، لگایا، جو کنارے کی مکھیاں سب اڑ گئیں. مگر وہ مکھیاں کہ جو اندر اتر گئی تھیں وہ اڑ نہ سکی. مد کی جو وسکوسٹی ہے، ٹھیک ہے، مد نے ان کو پکڑ لیا، وہ اڑ نہ سکی. یہ کہتا دیکھ دوست، جس طرح یہ کنارے کی مکھیاں مد بھی کھاتی ہیں اور وقت آتا تو اڑ جاتی ہیں، ایسے بنو، دنیا کھاؤ، مد کھاؤ، لیکن جب موت آئے تو راضی خوشی سے اڑ جاؤ. لیکن اگر تم نیچے اتر گئے، دنیا کے اندر پھنس گئے، تو موت کے وقت تم نکل نہیں سکو گے. مطلب جیو تو نکل جائے گا لیکن من دنیا کے ساتھ بھٹکتا رہے گا. مبارک منڈلی کا ایک مکھی کراچی کے اندر، اس کی گھر والی گزر گئی. میرے پاس وہ تاریخ کی نقل بھی ہے. 1948 کی بات ہے، میں اس وقت کراچی میں تھا. اس کی وائف گزر گئی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت والی عورت تھی. مولا کو عریضہ بھیجا گیا، مولا نے جو جواب دیا بہت اچھا جواب تھا. مولا فرمایا کہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں یہ مانا جاتا ہے اور سب کے لیے یہ چیز حق ہے کہ موت کے وقت انسان کا جو خیال ہوتا ہے نا دنیا کے اوپر یا دین کے اوپر، اس حساب سے اس کی روح جاتی ہے. کہ تم دنیا میں جس چیز کو سب سے زیادہ پریم کرتے ہو، موت کے بعد تمہارا جیو اس کے طرف جاتا ہے. پھر مولا لکھتے ہیں کہ in our religion it is the امام's نور، یعنی ہمارا خیال امام کے نور کی طرف ہے. سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر امام کا پیار ہونا چاہیے، تو موت کے وقت ہمیں آسان ہو جاتا ہے. زندگی کے اندر اگر امام کا پیار ہے، موت کا خیال ہے، عبادت کا شوق ہے، تو دینداروں ہمارے دل کے اندر سارا دن روحانی وچار رہنے سے نیند بھی اچھی آتی ہے، اور کبھی نیند میں سپنا آیا تو روحانیت کا ہوگا. بہت دفعہ نیند کے اندر روح باہر نکل جاتی ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اور انوبھو کرنے والے آدمیوں نے اس چیز کا ایکسپیرینس بھی لیا ہے. ہر وقت نہیں، ہر انسان کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن بہت دفعہ جو عابد ہوتے ہیں ان کی روح باہر نکلتی ہے. عرش عالم پر جا کے، عالم ملکوت میں جا کے، روحانی عالم میں جا کے وہ گھومتی ہے، سیر کرتی ہے. تو روح کو نکل کے سپیڈ کے ساتھ جانا آنا کو مشکل نہیں، اس کی جو سپیڈ ہے وہ لائٹ سے بھی زیادہ ہے. چند سیکنڈوں کے اندر وہ آسمان کی سیر کر کے واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ واپس جسم کے اندر جانے کے لیے ہماری اجازت مانگتا ہے، یعنی خدا کے حکم سے وہ روح واپس انسان کے بدن میں آتی ہے. انسان یوں جیتا ہے مگر روح نکل جاتی ہے. یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے جو میں اپنی باتوں میں بولا کرتا ہوں کہ جیو اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے. جیو جو ہے وہ لائف فورس ہے، جیسے کہ درختوں کے اندر، ونسپتی کے اندر، جھاڑ میں،
प्लांट्स में जीव है, रूह नहीं। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं, इनमें जीव है, रूह नहीं। रूह की जगह जो है वो इंटेलिजेंस है। जिस जानवर के अंदर इंटेलिजेंस है उसके अंदर रूह है। घोड़ा है, हाथी है, लायन है, बंदर है, कुत्ता है, जिनमें कुछ इंटेलिजेंस है उनमें रूह है। जहाँ इंटेलिजेंस नहीं, जैसे कि बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स हैं, उनमें रूह नहीं। तो ये रूह बाहर निकलती है। इबादत के अंदर भी मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि जब तुम इबादत में बैठो अपनी रूह को बाहर निकाल के देखो। इबादत में रूह निकलती, नींद में निकलती है, हमारी मर्जी के बगैर। इबादत में हमको रूह को बाहर निकालना है अपनी मर्जी से। जिस आदमी ने ये एक्सपीरियंस किया है, मौत उस आदमी के हाथ में, कंट्रोल में होती है। जो आदमी अपनी मर्जी से अपनी रूह को निकाल सकता है, मौत उसके कंट्रोल में है। वो जब चाहे मरे, किस तरह और जहां चाहे मरे, मौत उसकी मर्जी में रहती है। और हमारे गिनान में है कि जमड़ा रया झक मारी, वो लोग के जो आबिद हैं, मलकुल मौत भी उनके सामने उनको सलाम करता है। तो मेरी अर्ज ये थी कि हमारे ख्यालात लगाने के लिए हमको हर वक्त अपनी इबादत में, बंदगी में, आखिरत के अंदर ऊपर जाने के लिए, रूहानियत के लिए, मौला के इश्क के लिए, अपने पीरों के गिनान, नेकी और इबादत की बातों में हमारा ख्याल अगर जो रह गए तो उस आदमी को सुबह की इबादत में कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कभी दुनिया में ऐसा भी होता है, जवानी के अंदर एक लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, तो लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। अब इनके अंदर जो ये लव पैदा होता है, ये लव हकीकी नहीं है, ये अट्रैक्शन है ऑपोजिट सेक्स की वजह से। और इसके अंदर एक और सटल चीज ये है कि इनका ये जो संबंध मोहब्बत का है, ये पास्ट लाइफ के कर्म का लेन देन भी है। मगर इस मोहब्बत के अंदर मुझको जो एग्जाम्पल देनी वो ये है कि जब इनको लव होती है तो एक दूसरे को याद करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, एक एक घंटा तक बातें होती रहती हैं। मिलते हैं तो वक्त खुट जाता है, बातें नहीं खुटती। हर वक्त एक दूसरे के ख्याल में रहते हैं। यही हालत हमारे मौला के साथ है, जो हकीकी माशूक है और ये हकीकी मोहब्बत है कि हर वक्त मौला के ख्यालों में रहे। जो आदमी सारा दिन रूहानियत के अंदर रहे, दीनदारों, वो दुनिया के कामकाज भी करता है तो मौला उसकी मदद करता है, उसको कभी गिरने नहीं देता, उसको कभी दुखी होने नहीं देता। मौला उसके सब काम करता रहता है। अभी हमारे टेक्निक की बात आती है, सारी जिंदगी, सारा दिन रात इबादत के ख्यालों में रहने की वजह से हमारा दिल सॉफ्ट हो जाता है। फिर जब हम सुबह इबादत में बैठते हैं, हमारे दिल में मौला की मोहब्बत होती है और सिर्फ मौला ही का ख्याल होता है। लेकिन दीनदारों, बिगिनर्स के लिए मेरी अर्ज ये है, आप इबादत के ऊपर बैठो, घर पे बैठो या जमात खाने आओ। और नेचुरली जब हम जमात खाने आएंगे तो हाथ मुंह धो के आएंगे। लेकिन घर में जब हम इबादत करते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, पलंग में से, बेड में से निकल के बैठ जाते हैं इबादत के लिए, या बाज आदमी बेड में ही बैठते हैं। ये चीज बराबर नहीं। जिस तरह जमात खाने जाने के लिए आप तैयार होते हैं, यानी वॉशरूम में होके आओ, अपने बदन के अंदर जो जरूरत की चीजें हैं, मिसाल के तौर पे आदमी को पेशाब लगी है, हाथ मुंह धो, थोड़ा गर्म पानी पियो। गर्म पानी मैं इसलिए कहता हूं पीने के लिए कि नींद के अंदर बहुत सा पानी इवेपोर हो जाता है और ब्लड जरा थिक हो जाता है। और दूसरा यह है कि गर्म पानी पीने से आदमी के अंदर जरा अलर्टनेस आ जाती है, होशियार हो जाता है। फिर आप जमीन पे बैठो, न तो बेड में बैठो
نہ کسی صوفہ پہ بیٹھو. جیسے جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں ایسا زمین اپنا کارپیٹ ہے اس پہ بیٹھو. شروع کے اندر تھوڑے سے 4-5 دفعہ ڈیپ بریدنگ کرو. اسٹریٹ بیٹھو, گردن تھوڑی نم جائے, بن سکے تو کسی دیوار کا ٹیکا مت لو سوا کہ بہت بوڑھا آدمی ہے یا جس کو کوئی کمر کی بیماری ہو ہے. اور بات ہے جہاں تک بن سکے بیچ میں بیٹھو, سیدھے بیٹھو اور اپنے سانس کو روک لو. سانس لے لو, انہیل کرو اور پھر اس کو روک لو. 1-2 سیکنڈ واپس کو سانس کو باہر نکالو اور باہر نکال کے پھر اس کو تھوڑا روک لو. یہ پریکٹس کرو کہ سانس اندر جاوے تو ذرا روک لو, باہر آوے تو تھوڑا روک لو. یہ جو ڈیوریشن ہے روکنے کی آہستہ آہستہ 4-6 مہینے کے اندر 5 سیکنڈ کے 10 سیکنڈ تک بڑھ جائے گی. مگر ایک بات کا ضرور خیال رکھنا کہ بالکل ڈسکمفرٹ نہیں ہونا چاہیے. زبردستی نہیں کرو, کیونکہ اگر ڈسکمفرٹ ہوگا اور زبردستی سے اپنے سانس کو لمبے ٹائم تک روکنے کی کوشش کرو گے تو اس کا ایفیکٹ ہارٹ کے اوپر پڑے گا. اس لیے میں وارننگ دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ بالکل نارملی کیا جائے, ایزیلی اور کمفرٹیبلی کیا جائے. اپنے سانس کو روکو, آہستہ آہستہ روز روکنے سے, پریکٹس کرنے سے 4-6 مہینے کے اندر یہ عادت بن جائے گی. نارملی ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں اپنے لنگس کی فل کیپیسٹی سے ہم سانس نہیں لیتے. کوئی آدمی 50%, کوئی 60%, کوئی 30%, کوئی آدمی صرف اوپر کا سانس لیتے ہیں, نیچے تک نہیں جاتا. سانس لینے کی ٹیکنیک ہے کہ صرف ہمارا جو سینہ ہے, چیسٹ نہیں, لیکن چیسٹ اور ہمارا پیٹ جو بیلی ہے یہ سارا باہر آنا چاہیے. چھوٹے بچے کو دیکھو وہ کیسے سانس لیتا ہے, اس طرح سانس لینا چاہیے. یہ نیچرل میتھڈ ہے سانس لینے کا. اور سانس جو ہے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے عبادت کے اندر دھیان لگانے کے لیے, کیونکہ جو سانس ہے اس میں آکسیجن ہے جو ہمارے برین کو اور نروس سسٹم کو پہنچتی ہے. اگر ہمارا برین آکسیجن کم لیتا ہے یا اس کو کم ملتی ہے تو برین کی جو پاور ہے وہ گھٹ جاتی ہے, برین ویک ہو جاتا ہے. اگر 3-4 منٹ تک برین کو آکسیجن نہ ملے تو بہت ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے برین کے اندر. عبادت کے اندر ڈیپ بریدنگ بہت ضروری ہے اور یہ پریکٹس ہونی چاہیے. کبھی کبھی دن کے وقت بھی آپ بیٹھ جاؤ, یعنی دن کے وقت بھی بریدنگ پریکٹس کرو. عبادت کی بول کی ضرورت نہیں, لیکن بریدنگ پریکٹس کرو. اس طرح 4-6 مہینے کے اندر ہماری جو بریدنگ ٹیکنیک ہے وہ ٹھیک ہو جانے سے عبادت میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ 20 دن کی ٹیکنیک ہے کہ سانس کو روک لو. میں نے ایک اور بات بھی اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہی کہ جو گنانوں میں سے ملتی ہے کہ ہمارے اندر گنانوں میں انگلا پنگلا سکشمنا کی بہت باتیں ہیں, اور میں ریپیٹڈلی یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو رائٹ سائڈ کی نکسوری ہے, یعنی ہمارے ناک کی جو رائٹ نوسٹرل ہے, جب وہ چلتی ہے تو یہ پنگلا ہے, اور جو لیفٹ ہے وہ انگلا ہے. اور جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں نوسٹرل ہماری ایک ساتھ ایکولی سپیڈ سے چلتی ہیں, ایکول کمفرٹ سے چلتی ہیں, تو اس کو ہمارے گنانوں کی ٹیکنیک میں سکشمنا کہا گیا. سکشمنا کہ جو بہت سٹل ہے, ریفائنڈ ہے, اس سے آدمی کو سکھ ملتا ہے. جب یہ سکشمنا چلتی ہے, دونوں نکسورے ساتھ ایزیلی چلتے ہیں, تو اس وقت آدمی کا جو مائنڈ ہوتا ہے بہت کلیئر ہوتا ہے. اس وقت انسان کی کوئی تھنکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, اس کے خیالات اس کو اچھے ملتے ہیں, نیک اور اچھے خیالات آتے ہیں. اس وقت
خدا تعالیٰ کی یاد کی جائے بہت فائدہ ہوتا ہے. عبادت کے اندر بھی جب سوکشمنا آتی ہے، جو کہ سوکشمنا کے آنے کا ٹائم نارملی 1.5 گھنٹہ ہے. ہر روز 4 اور 5 بجے کے درمیان ہم کو سوکشمنا کبھی نہ بھی ملے، لیکن جو آپ 2-5 برس کی پریکٹس کرو تو آپ اپنی مرضی سے سوکشمنا بلا سکتے ہو. نارملی 1.5 گھنٹے کے بعد سوکشمنا آتی ہے، یعنی ایک آنکھ بند کر کے دیکھ لو کہ کون سی سائڈ چلتی ہے. جو ڈیفیکلٹ ہے وہ بند ہے، جو ایزیلی چل رہی ہے وہ کھلی ہوئی ہے. لیکن جب یہ دونوں ساتھ چلتی ہیں تو دونوں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کی سانس چل رہی ہے. وہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سوکشمنا تنتی واجن لاگے اے بھید کسے جے کھنڈی. جب تمہاری عبادت کے اندر سوکشمنا چلتی ہوئے تو اس وقت جو تمہیں ملے گا وہ بھید کی بات ہے، وہ سیکرٹ ہے. اسی کو مسٹری کہتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اس مسٹیریس کنڈیشن میں سے نکلتے ہیں، انگلش میں اس کو مسٹکس کہتے ہیں. صوفی لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور ان کو یہ بھید کی باتیں ملتی ہیں. بھید یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو کوئی بخشش دیتا ہے. تو ہماری سانس، ہمارے خیال، ہمارے وچار، ہمارے ایکشن، یہ سب چیزیں ملا کے کبھی آپ خیال کرو دیندارو تو عبادت جو ہے وہ کوئی ایزی چیز نہیں ہے. اٹس اے ویری ہارڈ ڈسپلن. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں یہ سخت ڈسپلن کی بات ہے. اور اگر عبادت کرنی ہے دینداروں تو پھر رات کی جو نائٹ لائف ہے اس کا تھوڑا تیاگ کرنا پڑے گا. کسی آدمی کو میں نے ابھی عرض کی کہ کسی آدمی کو صبح 4 بجے اپنی جاب کے اوپر جانا پڑے تو وہ آدمی کیا 12 بجے روز جاگ سکتا؟ وہ تو 9 بجے سو جائے گا. وہ ٹی وی کو بند کر دے گا. اس کی نائٹ لائف نہیں رہے گی، کیونکہ اگر وہ ہر روز 11-12 بجے تک جاگتا رہے تو وہ جاب کے اوپر 4 بجے نہیں پہنچ سکتا. ہماری بھی یہ جاب ہے. ہم کو اگر عبادت کا شوق ہے تو دینداروں ہم کو رات کو 10 بجے تو سو جانا چاہیے. لیکن ہم کو اگر رات کی موج مزے کی رات چاہیے تو پھر صبح عبادت کو بھول جاؤ. یا عبادت رکھو یا اپنی دنیا رکھو. ان میں بیلنس یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی بہت سی چیزیں تیاگنی پڑیں گی، سیکریفائس کرنی پڑیں گی. ہماری جو عبادت ہے اس کے لیے ہمیں پرائس دینی پڑے گی. اور اس کے لیے اگر پرائس نہیں دی تو پھر صبح تو اٹھا بھی نہیں جاتا. صبح اٹھنا ضروری ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں ہم صوفی ہیں، مسٹکس کی طرح ہیں. ہم باطنیہ ہیں. ہمارا ایم نور تک پہنچنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنی اصل سے چھوٹے ہو کے چلے آئے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس ہو گئے ہم اس طرف گھوم رہے ہیں. ہم کو واپس جانا ہے. پھر نے فرمایا نا، چالی چالی میں ہوں تھاکی رہی، سامی ہوے نہیں رہے چلا. زندگی کتنی 8.4 ملین لائیوز پسار کر کے ہم انسان بنے ہیں. 84 لاکھ 8.4 ملین ڈفرنٹ ویرائٹیز اور اسپیشیز میں سے ہم لوگ پسار ہوتے 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 آج انسان بن گئے ہیں. بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. نہ مانے، حق تو اپنی جگہ پہ ہے. میں ایسا بولوں کہ ہمالیہ جو ہے نا وہ رانگ ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ ایگزسٹ نہیں ہوتا، تو میرے یہ سمجھنے سے کہ ہمالیہ ایوریسٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمالیہ تو ہے نا. دنیا کے بہت سے لوگ ہمارے مذہب کی بہت سی چیزوں میں سے اپنا دل نکال رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی. لوگ 84 کو نہیں مانتے، پرانا جنم تھا اس کو نہیں مانتے. نہ مانو. جو مانے گا اس کو اس چیز کی سمجھ اور فائدہ ملے گا. مولانا سلطان محمد شاہ داتار فرمایا
کہ تم مولانا روم کی مثنوی پڑھو، تمہیں عبادت کا شوق ہے نا تو مولانا روم کی مثنوی پڑھو، شمس تبریز کا دیوان پڑھو۔ مولا فرمایا یہ کتابیں پڑھنے سے تمہارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اس کی جو مثنوی کا جو سٹارٹنگ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مرلی فلوٹ وہ روتی ہے، کیونکہ بانس کے جھاڑ میں سے، بیمبو ٹری میں سے ریڈ کو کاٹ کے اس میں ہولز بنا کے اس کا فلوٹ بناتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ ریڈ کو کاٹ کے اس کا ٹکڑا مرلی جس کو کہتے ہیں وہ فلوٹ بجتا ہے اور لوگ سر دھنتے ہیں، ان کو اس میوزک میں مزہ آتا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے نہیں کہ یہ مرلی رو رہی ہے۔ یہ کیوں روتی ہے؟ وہ اپنے اصل کو یاد کرتی ہے کہ مجھ کو ایک ریڈ میں سے، میری اصل میں سے کاٹ کے ٹکڑا بنا کے مجھے دنیا کے اندر یوز کیا گیا۔ یہ اس کی سٹارٹنگ ہے مثنوی کی، اصل کو یاد کرتا ہے، اپنی جدائی کے اندر روتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ ادھیاتمک خیال پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی اصل وطن یاد آتا ہے تو دینداروں پھر اس کو دنیا کے اندر مزہ نہیں آتا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک داخلے میں فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کو کھانا دو، کپڑے دو، کوئی بال دو، کوئی ٹوئے دو، وہ کہے گا میرے کو ماں چاہیے، اس کو ماں یاد آتی ہے۔ جب تک وہ ماں کے قریب نہیں پہنچتا تب تک اس کے دل کے اندر سکھ نہیں آتا۔ ہماری بھی اصل وطن جانے کا خیال پیدا ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر اس کی یاد آنی چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ ویراگ پیدا ہونا چاہیے کہ مجھ کو اصل وطن پہ جانا ہے، ایک دن مجھے مرنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے۔ یہ دنیا تو نٹھاری استری کی طرح ہے۔ پیروں نے اور اماموں نے فرمایا کہ جسے رنگ نہ لوڑے رائے، نہ راجا کی بنی یہ دنیا نہ فقیر کی بنی، سب کچھ ادھر رہ گیا، دنیا کسی کے ساتھ آنے والی نہیں۔ یہ خیالات، ایسے وچار، یوگ کے وچار، جدائی کے وچار، خدا کی محبت کے خیال، روحانیت کی چیزیں جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، نہ پھر وہ جھوٹ بولے گا، نہ دغا فریب کرے گا، نہ بد نظری کرے گا، نہ کوئی اور گناہ کرے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو گناہوں سے بچائیں گی۔ اور جب تک ہمارے دل کے اندر گناہ کی گندگی ہے تو مولا کہاں آوے؟ مولا کہاں آوے؟ ہمارا دل صاف نہیں، اس میں نور تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے وچاروں کے اندر رہنے اور شیطان کی مریدی میں رہیں اور پھر عبادت کریں تو مولا کو تو نور نہیں دے گا۔ اس آدمی کو نور پانے کے لائق بننا چاہیے، تب ہم کو نور ملے۔ نور پانے کے لائق بننے کے لیے رستے ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ریمائنڈ کرانا چاہیے، جو واعظوں میں، فرمانوں میں، گنانوں میں جماعت کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ مذہب کو مانتے ہیں ان لوگوں کو یہ ریمائنڈر ہوتے ہیں، کوئی گیتا پڑھتا ہے، کوئی بائبل پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی وید پڑھتا ہے۔ یہ ریمائنڈرز ہیں لوگوں کو یاد کرانے کے لیے۔ پتہ سب کو ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تیری میری، جھوٹ، فریب، دغا پھٹکا، غیبت، نندا، حسد، بغض، اس کا برا سننا، اس کا برا کہنا، ان تمام گندگی کی چیزوں میں رہنے سے ہم کو پوترتا، پاکیزگی کبھی نہیں ملتی۔ جو گھٹ نرمل ہوئے تو اس کے اندر امام دور نہیں ہے، انترو نہیں ہے، سائیاں خدا دور نہیں ہے، وہ تو گھٹ میں بیٹھا ہے۔ لیکن جس طرح ایک مرر ہے، ڈرٹی ہے، اس میں سے شکل نہیں دکھتی، اس کو کلین کر ڈالو تو عکس نکلے گا۔ ہمارا من پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ عبادت کرو دیندارو، پہلے تھوڑے سے ڈیپ بریدنگ کرو، ڈیپ بریدنگ کرنے سے ایکٹیو ہو جاؤ گے، اور پھر اپنے سانس کو لو، یعنی انہیل کرو، اپنا بولتے ہوئے، زبان سے نہیں بولنا، اور ہاتھ میں کبھی بھی
عبادت کے اندر تسبیح نہیں رکھنا. ابھی فرمان پڑا گیا مولا کا کہ تسبیح ہاتھ میں مت رکھو کیونکہ تمہارا خیال تسبیح میں جائے گا. تسبیح کسے سانس یعنی سانس باہر نکلے دونوں کے وقت آپ اپنے بول کو ریپیٹ کرو خیال سے, من سے. یا علی کا جو جاپ ہے اس جاپ کی ریپیٹیشن کرو. سانس اندر جاوے آپ بول بولو, تھوڑی دیر روک کے سانس کو, پھر سانس کو باہر نکالو, اس کے اندر بھی بول کو بولو, پھر تھوڑی دیر رک کے پھر واپس سانس اندر دو. یہ سائیکل جو ہے یہ چلتی رہے گھڑیال کے پینڈولم کی طرح. اس طرح سے ہمارے دھیان لگ جائیں گے. مولا فرمایا پہلی دفعہ 1 منٹ دھیان لگے, تھوڑے دنوں کے بعد 2 منٹ کرو, تھوڑے دنوں کے بعد 3 منٹ کرو. بیت الخیال کی عبادت جو ہے لمبی چیز ہے, لمبی چیز. 2 برس بھی لگ جائے 10 برس بھی لگ جائے, لیکن ہمارے اندر پیشنس ہونی چاہیے, امید قائم ہونی چاہیے, ہوپ ہونی چاہیے, پیشنس بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں سمجھو جیسے کہ امام فرمایا کہ تم کو ترس لگی ہے, تمہارے دماغ نے تمہارے ہاتھ کو حکم دیا کہ یہ پانی کا جگ اٹھاؤ, گلاس بھرو اور تم پی لو. مولا فرمایا عبادت ایسی چیز نہیں ہے, وہ تمہاری اختیار کی بات نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس محبوب مالک کے حضور میں جا کے بھیک مانگتے رہیں, مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو. کسی بھی دن چھوڑنا مت. ہو سکتا ہے وہ ہم کو ٹیسٹ کر رہا ہے مگر کسی نہ کسی دن دے گا. رحیم ہے, بخشش دینے والا ہے, بڑا کمپیشنیٹ ہے مولا, اور اس کے پاس سے جو مانگا جائے وہ دیتا ہے, لیکن کسی کو جلدی دیتا ہے, کسی کو دیر سے دیتا ہے. حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم 1 دفعہ تم کو اس نور کا انوبھو ہوئے. اب اس کی دعا ہے ضرور ہوگا, لیکن ہم کو اس دعا کے لیے تیاری کرنی چاہیے. سارا دن مولا کو یاد کرتے رہو, رات کو جلدی سو جاؤ, رات کا کھانا بھی لائٹ کرو. ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں جو مشکل ہے, لیکن مشکل نہیں بھی ہے اگر کوئی آدمی کرنا چاہیے. میں نے اپنی زندگی کے بہت سے ایکسپیرینس لیے, بہت سے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں بھی میں گیا, اپنی جماعت کے بھی بزرگ اور دوسری جماعتوں کے بزرگوں کی بھی ملاقاتیں کی, کتابیں پڑھی, قرآن پڑھے, مذہبی چوپڑیاں پڑھی. ایک چیز مجھ کو ملی کہ جتنے بھی نبی تھے ان سب نے روزے رکھے. تمام نبیوں کو نبوت ملنے سے پہلے کسی کو 1 مہینہ, کسی کو 40 دن, کسی کو 2 مہینے روزے رکھنے پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا روزہ رکھا تھا. یہ 30 دن نہ تو نبی صاحب سوئے, نہ انہوں نے کچھ کھایا, نہ کچھ پیا, ایک دھیان میں بیٹھے رہے. اور تیسرے یعنی 30th ڈے کو رمضان مہینے کی 23ویں رات تھی جب ان کو وحی نازل ہوئی. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جنم سے ہی نبی تھے, لیکن لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کے بہت سی چیزیں ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کرنے کے لیے کہ نبی لوگ بعض ایسی چیزیں کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے کوہ طور کے اوپر جا کے کیے. جیسس کی لائف پڑھتے ہیں تو عیسیٰ نبی, انہوں نے بھی 30 روزے رکھے, تب جا کے ان کو خدا کا دیدار ہوا. عبادت کے اندر اگر واقعی کسی کو شوق لگ جائے تو ویک میں 1 روزہ رکھو, آپ کو عبادت میں بہت کام آئے گا. شکروار کا دن طے کر لو. شکروار اس لیے کہ برس میں 2 دفعہ شکرواری بیچ بھی آ جاتی ہے. سٹارٹنگ کے اندر میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا کرتا ہوں کہ فرائیڈے کو صبح نیاز پیو, سکریت کھاؤ, سارا دن پانی پیو, لکوڈ پیو, جوس پیو, چائے پی لو, دودھ پیو, چھاچھ پیو, لیکن کوئی چیز کھانا نہیں, کوئی چیز کھانا نہیں, صرف لکوڈ پیو. 3-4 مہینے کے بعد پھر روزے رکھ لو.
لیکن اگر اتنا بھی ہم کر سکیں کہ ہم فرائیڈے کو صرف لکوڈ ہی پئیں تو ہمارا سسٹم بہت کلین ہو جائے گا. ہمارا یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ ہم کو عبادت کے اندر نڑتا ہے، ہانی کارک ہے، ڈسٹرب کرتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم یعنی کھانا پینا. جب آدمی کا اسٹمک بھرا ہوئے اس میں سے گیسز پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اس کے انٹسٹائن بھی کلین نہیں ہے تو اس میں سے بھی گیسٹرک جوسز جو نکلتے ہیں وہ آدمی کو حیران کرتے ہیں. یہ پیر فقیر نبیوں وغیرہ نے، یہ مسٹکس اور یہ جو صوفی عابد تھے، آپ دیکھو تو صحیح ان لوگوں کی زندگی کیسی رہی. ان کی خوراک بھی کتنی، گوشت کھانا منع نہیں ہے لیکن تھوڑا کھاؤ، مرچ مسالہ کھانا، تامسی خوراک کھانا، خوب پیٹ بھر کے کھانا کہ آدمی پھر چل بھی نہ سکے. یہ ساری چیزیں تامسک چیزیں ہیں، یہ دنیا کی محبت کی چیزیں ہیں، یہ شیطانی چیزیں ہیں. ان میں سے دل نکالو تو عبادت کا کچھ خیال پیدا ہوئے. ہمارا یہ مذہب بیت الخیال کی عبادت والوں کا جو طریقہ ہے دینداروں، یہ سادھو پنا ہے، یہ فقیر پنا ہے. بیلنس رکھو دنیا اور دین کے اندر. جو چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جو چیزیں ہم کو عبادت کے اندر نقصان دیتی ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے پیروں یا اماموں کے فرمانوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. مولا آپ کو سکھ آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، نافرمانی کے کاموں سے بچاوے، اور ہمیں مولا توفیق دے کہ ہم ساری زندگی فرمان برداری کے اوپر چلے اور جان بوجھ کے ڈھونڈتے رہیں کہ کون سی چیز فرمان برداری میں ہے، کون سی چیز نافرمانی میں ہے. مولا توفیق دے، آفت بلائیں دور کرے، مولا بخششیں دے، رحمتیں دے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، دسون سکریت میں پورا رکھے، عبادت میں مولا مدد کرے، شوق دے. مولانا حضر امام آپ کو اپنی نوری ایکسپیرینس دے، سکھی آباد رہو.